بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. गुज़श्ता जो असबाब में हमने चीज़ें सीखी उनको एक बार मैं जल्दी जल्दी दोहरा देता हूँ। पहले लेसन में हमने पढ़ा था कि मरातब तिलावत कौन कौन से हैं और लहने जली और लहने खफी वो क्या होती हैं और उनकी क्या क्या इकसाम। दूसरे लेसन में हमने पढ़ा था कि इब्तिदा की इकसाम कौन सी है, तावुज़ और वसूला के ठीक है। तो ये तीन किस्में थी, इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत, यानी तिलावत का आगाज सूरत के आगाज से करना, तो वहाँ तावुज़ और बसमला ये दोनों लाज़मी पढ़ने थे। दूसरी सूरत थी इब्तिदाए तिलावत दरमियानी सूरत, यानी तिलावत का आपने आगाज करना है लेकिन सूरत के दरमियान से, तो वहां सिर्फ तावुज़ जरूरी है, लेकिन बिस्मिल्लाह में आपके पास इख्तियार था, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ना पढ़ना चाहें तो कोई गुनाह नहीं है। तीसरी सूरत है सूरत दरमियानी तिलावत, यानी एक सूरत आप तिलावत आप करते करते एक सूरत को मुकम्मल किया, दूसरी सूरत का आगाज करना है, वहां सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, आउज़ु बिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक सबको समझ आ गई? अच्छा जी, अब तक हमने ये पढ़ा था। अब इसके बाद हमने एक चीज इसमें से रखी थी दाल के चैप्टर में कि जब सूरह तौबा आनी है तो सूरह तौबा को पढ़ते हुए उसकी तिलावत करते हुए आप कैसे तिलावत करेंगे। इसकी तीन सूरतें हैं। एक तो ये है कि आप तिलावत कर रहे हैं, सूरह बाद आपने मुकम्मल सूरह तौबा का आगाज करना है, हम क्या पढ़ना है, सूरह तौबा से आगाज करना है तिलावत का, तब क्या करना है। ठीक है, तो ये दोनों सूरतें हैं, लेकिन इनमें तीन कंडीशन बनती है। ठीक है, तीन कंडीशन बनती है कि आपने सूरह तौबा कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात कि सूरह तौबा से अगर तिलावत का आगाज करना है, बिस्मिल्लाह तो नहीं पढ़ना। ठीक है, तो क्यों नहीं पढ़नी, उसकी तीन वजूहात है, वो नोट कर लें। सूरह तौबा की के शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की तीन वजूहात हैं, मैं लिख भी देता हूँ। नंबर वन, नाज़िल नहीं हुई। ठीक है, पहली वजह तो यह है कि नाज़िल नहीं हुई, समझिए। दूसरी वजह यह है लिखी नहीं हुई। दूसरी वजह है कि वहां लिखी भी नहीं, इसलिए नहीं पढ़ते। तीसरी वजह यह है जो कि अहम है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से हम अल्लाह ताला की रहमत और उसकी मेहरबानी के तलबगार होते हैं। और कुरान का और उलमा का इस चीज पर इत्तेफाक है कि सूरह तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने गजब, गुस्से का जिक्र किया और जंगों का जिक्र हुआ। ठीक है, तो अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला का गजब एक जगह जमा, ये उन्होंने वजह बताई है कि सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे, अल्लाह की रहमत और गजब एक जगह जमा नहीं हो सकते। ठीक है, अल्लाह की रहमत किसमें है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह का गजब है सूरह बकरा, सूरह तौबा के अंदर अल्लाह का गजब और गुस्सा, इसलिए इस चीज का अल्लाह ताला ने इजहार किया है। इसलिए वजह ये है कि अल्लाह ताला की रहमत और गजब एक ही जगह जमा नहीं हो सकते, इसलिए अल्लाह ताला ने वहां नाज़िल नहीं की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसी वजह से वहां लिखी भी नहीं गई, क्योंकि अगर अल्लाह ताला नाज़िल करते तो लिखी भी जाती, जिस तरह बाकी सूरतों के शुरू में
لکھی گئی تھی. جیسے صحابہ کرام کہتے تھے کہ جب قرآن کی ایک ساتھ نازل طرح طرح کر کے نازل ہوا ہے، تو جیسے ہی ایک سورت کا ختم ہونے کا دوسرے کے شروع ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری شروع ہو گئی ہے. اب جیسے سورت انفال ہوئی تو سورت توبہ شروع ہوئی، تو ان کو کیسے پتہ چلتا ہے ختم ہو گئی ہے اور یہ شروع ہوئی ہے؟ ان کا کیسے پتہ چلتا؟ جی سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب بھی کوئی ایک سورت کا اختتام ہوتا تھا، ایک سورت کا آغاز ہوتا تھا، تو وہاں بسم اللہ ایک بار بھی آتی تھی یا بتا دی جاتی تھی. تو سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی تھی، سورت بار کے آخر میں. تو کیسے پتا چلا تھا کہ ان دونوں میں صورتوں میں فرق ہے؟ سورت بال الگ ہے، سورت توبہ الگ ہے. یہ سوال ہے. پورے قرآن مجید کا جو نزول ہے کتنے عرصے میں ہوا؟ 23 سال. ٹھیک ہے، 23 سال میں قرآن مجید کا نزول ہوا. اور بعض دفعہ چند صورتیں، ایک دو صورتیں جو مکمل نازل ہوئی، لیکن ان کے علاوہ باقی صورتوں کی آیات نازل ہوئی. ٹھیک ہے، یہ جو ترتیب ہے رکوع کی، سپاروں کی، صورتوں کی، یہ نازل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے کو بیان کیا، کیونکہ اسی طرح جن کا یہ امیر علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ آیت آپ نے فلاں صورت کے اس جگہ پر بیٹھ کر. ٹھیک ہے، ترتیب اللہ تعالیٰ نے خود لگوائی. وہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کو کتابی شکل جو ہے وہ بعد میں دیا گیا. اور یہ جو مغالطہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو قرآن مجید کی جلد کی گئی ہے، اس کو کتابی شکل دی گئی ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو لکھ دیا گیا تھا، لیکن جمع کر دیا گیا. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بعد اس کی جلدی ہوئی، اس کے زیادہ پبلشنگ ہوئی ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو جلد اس کے بعد ہوئی ہے. جلد جو ہے وہ جلد کتابی شکل میں وہ کر سکتی ہے رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کر دیا گیا تھا. اور وہ اسی وجہ سے تھا کہ اس وقت لکھنے کا کوئی اس طرح ذریعہ نہیں تھا. لوگوں نے، صحابہ کرام نے ہڈیوں پر، جانوروں کی ہڈیوں پہ، درختوں کی چھال پہ، پتوں پہ، لکڑی کے اوپر، ٹھیک ہے، اور مختلف چیزوں کے اوپر لکھ کے ان کو محفوظ کیا ہوا تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوایا تھا تو پھر اپنی زندگی میں ان کو جمع بھی کروایا تھا. جس کے پاس جو کچھ لکھا ہے وہ اس کو جمع کرے. اس کو جمع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی اسلام کے لوگ کے ساتھ تبادلہ کرتے تھے کہ آپ کے پاس کچھ کی آیات ہیں، اس کو بتاتے تھے، کراس چیک کرتے تھے کہ اور انسانوں کو بتاتے تھے کہ اس آیت کو کلاس کرنے اس آیت کے بعد بیٹھا ہے. یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود بتایا تھا. تو تبھی یہ آپ کے پاس اس وقت کتابی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے، مولوی یا جو قرآن مجید کو صحیح نہیں مانتے ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہسٹری کا اور احادیث کا مطالعہ. ٹھیک ہے، ان کا یہ مغالطہ انشاءاللہ دور ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو سورۃ توبہ تو یہ شروع میں بسم اللہ کی نہیں لکھی گئی، اس کی یہ ایک وجوہات ہے، آپ نوٹ کر لیں. ان میں سے اگر چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر آپ چلتے ہیں. سمجھ آ گئی جی؟ ایک تو نازل بھی نہیں، پھر لکھی بھی نہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وزن اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی. یہ تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ کی شروع میں کی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ سورہ توبہ کو پڑھنا کیسے ہے، ابتدا کیسے کرنے تلاوت کی. تو اس کی 3 صورتیں ہیں. سورہ توبہ پہلی قسم فصل، دوسری قسم وصل، اور تیسری قسم ہے سکتہ. فصل کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. فصل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو کاٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور سکتا کا مطلب ہوتا ہے رکنا. وصل اور سکتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آنے کا سورۃ الفاتح کا اختتام. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس کا کیسے کس طرح کریں گے. تیسری چیز یہ ہے سورہ توبہ. سورہ توبہ کا آغاز. ٹھیک ہے. اب بسم اللہ کو یہاں نہیں پڑھنی. جی، یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں سورہ انفال آپ نے مکمل کی، آپ نے سورہ توبہ کا آغاز کرنا ہے. اس سورت میں آپ کے پاس یہ تین صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. سورہ انفال کا آخری آیت ہے ان اللہ بکل شیء علیم. ٹھیک ہے، آخری آیت کا یہ آخری حصہ ہے. سورہ انفال کا آخری حصہ ان اللہ بکل شیء علیم. اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں بتاتا ہوں کیسے. یہ دونوں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اب سورہ انفال کی آخری آیت جب آپ نے پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ کو شروع کرنے سے پہلے ان تینوں سورتوں میں سے کسی ایک سورت کو پڑھیں گے. مثلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ آپ سورہ انفال آیت کو الگ رکھیں، سورہ توبہ کی آیت کو الگ رکھیں. یعنی وہاں پر آپ وقف اور سکون آواز اور سانس کو پہلے سمجھ نہیں کہتے کسی کو ڈیفینیشن ہے. وقف کی تعریف یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر رکیں وہاں آپ اپنا سانس اور آواز دونوں کو روکیں، دونوں کو روکیں. ٹھیک ہے. جیسے ان اللہ بکل شیء علیم، میں نے آواز روک دی، سانس بھی روک دی، یہ وقت. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے سورہ انفال کا اختتام کرنا ہے تو ایسے پڑھنا ہے ان اللہ بکل شیء علیم. وقت ہو گیا. اس کے بعد میں نے پڑھا سمجھ آ گئی. یعنی سورہ انفال کی آخری آیت کو میں نے پڑھا، سورہ توبہ کے لفظ کو ملایا نہیں ہے. میں نے روکا، بسم اللہ نہیں پڑھی، اعوذ باللہ اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ میں نے سورہ تلاوت کا آغاز یہاں سے نہیں کیا. اگر میں سورہ توبہ سے تلاوت کا آغاز کروں گا تو بسم اللہ کو نہیں پڑھنی ہے، لیکن اعوذ باللہ پڑھنی ہے کیونکہ تلاوت کا آغاز ہے. تو پھر میں پڑھوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اللہ. ٹھیک ہے. یہ میں نے سورہ توبہ سے جب تلاوت کا آغاز کرنا تو پھر اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور سورہ توبہ کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ نہیں. اگر میں نے سورہ انفال کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے سورہ توبہ کو ملانا ہے تو پھر یہ تین صورتیں ہیں. سورہ انفال کی آخری آیت پڑھی اور سورہ توبہ کی پہلی آیت میں نے الگ پڑھ لی، تو پھر میں نے الگ سے پڑھا ہے تو پھر فصل میں نے فصل کیا. ٹھیک ہے. اگر میں نے فصل کرنا ہے تو اس کا مطلب میں ملانا چاہ رہا ہوں تو سورہ انفال کی آخری آیت جوڑ کے پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھے بغیر. اور بالکل تو پڑھ لی نہیں کیونکہ تلاوت کا آواز نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ایسے پڑھیں گے ان اللہ بکل شیء علیم. ٹھیک ہے. بسم اللہ تو پڑھ لی نہیں، اور باللہ اس لیے نہیں پڑھنی کیونکہ تلاوت کا آواز نہیں ہے. تو پھر آپ نے اس کی آخری آیت کو
ان پہلی آیت کے ساتھ جو خلاف علیم تو آپ نے فصل سیکھ لیا سورہ انفال کو الگ سورہ توبہ کو الگ فصل سیکھ لیا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی آیات کو اب آ جاتے ہیں سکتا کی طرف. وقف کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ جب آپ نے کسی جگہ پہ وقف کرنا ہے چاہے وہ آیت کے اختتام پہ کریں چاہے آیت کے دوران کریں کسی بھی مجبوری کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے. کھانسی آ گئی ہے چھینک آ گئی ہے ٹھیک ہے یا کسی نے مجھے آواز دے دی ہے تو مجھے اس کی طرف دیکھنا پڑ گیا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. کسی بھی صورت میں اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ نے اپنی سانس اور آواز دیکھنی ٹھیک ہے. دوسری چیز ہوتی سکتا. سکتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سانس کو جاری رکھنا صرف آواز توڑنی ہے. سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے آواز توڑنی ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے ان اللہ بكل شيء عليم من اللہ. سانس نہیں توڑنی صرف آواز کو روکنا. ان اللہ بكل شيء عليم من اللہ. ادھر تھوڑی دیر رکنا ہے پاز کرنا ٹھیک ہے آواز کو روکنا ہے سانس نہیں روکنا. سمجھ آ گئی ہے یہ آج تک آن لائن اسٹوڈنٹ سب کو بھی سمجھ آ رہی ہے جی سر. کیشور بیٹا آپ کو سمجھ آئی ہے فصل فصل نہیں پڑھنی اعوذ باللہ صرف تب پڑھنی ہے جب آپ سورۃ توبہ سے تلاوت کا آغاز کریں. جی کیا میں بھی آئی ہوں تو آن کیا ہے کیا چیز پوچھ رہے تھے ابھی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو اب تک پڑھا ہے اس کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو جی سمجھ تو آ رہی ہے جب میں سوال کرتا نا تو پھر آپ مجھے کہہ رہا ہے تو ابھی بھی آئی. جی کوشچن کیجیے گا ذرا شاید میری آنکھ لگ گئی تھی. اچھا آگے ہے سیمار. سیمار جی بیٹا آپ اپنا مائک انمیوٹ کر دیجیے. جی سر سمجھ آئی ہے. سمجھ آ گئی ہے جی اوکے. شائستہ ساجد شائستہ ساجد جی مائک انمیوٹ کریں پھر میں سوالات شروع کرتا ہوں. سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی تھی اور میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کی ہے تو اس وجہ سے لیکن میں دیکھوں گی اس کو انشاءاللہ دوبارہ سے تو ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب میں سوالات شروع کرتا ہوں. جو لوگ لیٹ آئے ہیں یا جو لوگ سمجھ نہیں سکے وہ ذرا توجہ کے ساتھ کوسچن آنسر سیشن سنیے گا انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اچھا بھی سب سے پہلے سوال کر لیتے ہیں آمنہ بیٹا مائک انمیوٹ کر لیجیے. جی سر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھنی. نہیں پڑھیں گے شور. اس کی تین وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ نازل نہیں ہوئی اور دوسری یہ تھی کہ لکھی نہیں ہوئی اور تیسری کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے اس لیے. اچھا اللہ تعالیٰ کا رحمت کدھر ہے اور غضب کدھر ہے؟ سر اس صورت میں غضب کی بات کی گئی ہے نا. اس صورت میں مشرکین کے اوپر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا تھا. صحیح ہے. اچھا جو باقی اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا سر یہ مجھے آپ نہیں آ لوگ رہی. سامنے بیٹھے ہیں اب آپ باری باری کر لیتے ہیں ایک آن لائن ایک آف لائن. جی آنٹی تھوڑی ادھر توجہ کریں. جی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ میں نے شروع کرنی ہے میں تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں سورہ توبہ سے میں کیسے بولوں؟ بسم اللہ کے بغیر کیسے پڑھیں کیسے شروع کرنی ہے؟ مطلب پڑھیں گے سوچ رہے ہیں بتا رہے ہیں اچھا بتا رہے ہیں. آپ بلا پڑھیں گے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے کیوں؟ لکھی نہیں ہے اور
और इसमें अल्लाह का अल्लाह का गुस्सा और गजब किसमें है? सूरह तौबा में। अच्छा बहुत ठीक है, लाजम भी नहीं हुई ना। ठीक है, इसलिए मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा और बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं सूरह तौबा का आगाज करूंगा। ठीक है, अब ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, 10 मिनट रह गए और इंशाल्लाह सेशन ईश्वर ईश्वर बेटा तुम आएगा म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप मुझे ये बताएं कि आपको इस चीज की समझ आ गई है कि सूरह अनफाल पढ़ते हुए मैंने सूरह तौबा का आगाज करना है, तो उसकी ये 3 सूरतें हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको फसल वसल और सकता की डेफिनेशन तारीफ समझ आ गई है। मतलब फसल में काटना और वसल में मिलाना, सकता में रुकना, हाँ, फसल ये में आप जुदा करना भी कह सकते हैं। ठीक है, काटना लफ्ज जरा और अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है, आप जुदा करना भी कर सकते क्या विदा। हैं। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं। समझ आ अच्छा गई ना आपको? जी जी अच्छा, अब मैं इन तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के बारे में बोलूंगा और आप तिलावत करके बताएं। इन तीनों कंडीशंस में से मैं किसी एक कंडीशन का नाम लूंगा, आपने मुझे तिलावत करके बतानी है कि वो कैसे पढ़े। अच्छा ठीक है, आप मुझे वसल करके बताएं। वसल करके बताएं। हाँ जी, कि, हम्म, किस किस आयत का। अच्छा चलो मुझे ये बताएं। हाँ, सूरह अनफाल की बात हो रही है ना, सूरह अनफाल के बाद सूरह तौबा पढ़नी है हमने, तिलावत आप सूरह अनफाल की कर रही हैं, तो आपने सूरह अनफाल का एंड करना है और सूरह तौबा का स्टार्ट करना है, तो जी आप वहां वसल कैसे करेंगे? अ, वसल डायरेक्टली करेंगे बगैर बिस्मिल्लाह के। सॉरी, मतलब उसमें मतलब ज्वाइन कर देंगे लेकिन बीच में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे? नहीं नहीं, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सूरह यानी उन तौबा दोनों के को आखिरी, जी मिला देंगे। हाँ, सूरह अनफाल की आखिरी आयत को सूरह तौबा की पहली आयत से ज्वाइन कर देंगे, राइट? जी जी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं जी ओके, यास्मीन नहीं है, प्लीज अपना ठीक माइक है। ऑन करें। आपको समझ आई है यहाँ तक जो हमने पढ़ा है? सर समझ आ गई, लेकिन आपकी इको हो रही है। मैं आपको बताती हूँ और मुझे बताइए कि मैं दुरुस्त कह रही हूँ या नहीं। फसल का ओके, मतलब है दोनों सूरतों में फासला कर देना, जुदा कर ठीक है, देना। जैसे अगर हम सूरत अनफाल को करते हैं सूरत तौबा के साथ, तो हम करेंगे इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम। अब हम सांस रोकेंगे और आवाज को भी रोक दिया और अगली साथ ही शुरू करेंगे बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली। वस्ल का मतलब है मिला देना, हम इन दोनों को एक से मिला देंगे। जैसे अलीमुम बराअतुम मिनल्लाह, इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमुम बराअतुम मिनल्लाह, मिला दिया हमने। और सत्ता में हम दोनों आयतों के दरमियान आवाज रोकेंगे लेकिन सांस नहीं हम तोड़ेंगे। ये दुरुस्त है? फातिहा सुनाओ। जी सर। जी बेटा, आप मुझे ये बताएंगे कि वक्त और सत्ता में फर्क क्या है? सर आज सालेहा नहीं है, मैं क्लास सुन रही थी, आज वो घर नहीं है, कल से इंशाल्लाह ज्वाइन करेगी। अच्छा जी, आपको समझ आई है? जी सर थोड़ी बहुत आ गई है, जब आवाज आपको आपकी बता रहे ब्रेक हैं, नहीं हुई थी तो। आप आ जाएंगे, मैं आपको बता रहे हैं वक्त और सत्ता में फर्क क्या है? सर फसल का तो है ना जुदा जुदा करना, इनके अलग अलग, फसल का वसल का मिलाना। जी, और सत्ता में और वक्त में फर्क क्या है? सत्ता में हम रुकेंगे लेकिन सांस नहीं तोड़ना, जी, और वक्त में? वक्त में रुकेंगे शायद सांस तोड़ेंगे।
روکیں گے بھی اور سانس بھی روکیں گے، जी सर। آواز بھی روکیں گے، سانس بھی روکیں گے، जी ٹھیک ہے؟ सर ठीक। اوکے، تو آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم نے دو چیزیں سیکھی ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی، اس کی تین وجوہات ہیں۔ ابھی ہمارے پاس 3 منٹ ہیں، تو اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ 3 وجوہات ہیں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھی جانے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ نازل نہیں ہوئی، دوسری یہ ہے کہ وہاں لکھی نہیں ہوئی، تیسری چیز یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہم اللہ رب العزت سے رحمت اور رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کے غضب اور غصے کا ذکر ہے، اس لیے سورہ توبہ اور بسم اللہ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غصہ جو ہے ایک جگہ جمع نہیں کیے جا سکتے، نہیں ہو سکتے۔ یہ تو تھی ایک چیز۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں اس دوران آپ نے سورہ انفال کا اختتام کیا اور سورہ توبہ کا آغاز کرنا ہے، تو ان دونوں کو پڑھتے ہوئے آپ نے 3 چیزوں کا 3 طرح پڑھ سکتے ہیں آپ، یا تو آپ وہاں فصل کریں گے، یعنی سورہ انفال کی آخری آیت کو الگ اور سورہ توبہ کی پہلی آیت کو الگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ فصل کریں گے، یعنی سورہ انفال کی آخری آیت کو سورہ توبہ کی پہلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھ دیں گے، علیم قراءۃ منہم، ٹھیک ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے خطہ کرنا ہے، یعنی آپ اپنی آواز کو صرف روکیں گے، سانس کو نہیں روکنا، سانس جاری رہے گا، آپ نے اپنی آواز کو روکنا ہے۔ تو آپ وہاں پر پڑھیں گے علیم ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ۔ تو آپ ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت میں پڑھیں، تینوں جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، لیکن اگر آپ نے سورہ توبہ سے تلاوت کا آغاز کرنا ہے تو صرف اعوذ باللہ پڑھنی ہے، وہاں بھی بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ آج کا سیشن یہاں پر اینڈ ہے۔ اگر آپ کسی کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو 1 منٹ باقی ہے، آپ کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ کلاس اینڈ تلاوت ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਈ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਦੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ہاں، سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، سورہ توبہ کے درمیان سے آپ کی تلاوت کا آغاز کریں، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی، تو سورہ توبہ کے درمیان سے تلاوت کرنے کا حکم وہی ہے کہ کسی بھی سورت کے درمیان سے آپ تلاوت، یعنی آپ نے وہاں تلاوت کا اگر آغاز کرنا ہے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ میں آپ کے پاس اختیار ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ویسے ہی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ سورہ توبہ کے درمیان سے۔ اگر آپ اپنے پورے قرآن پاک میں جہاں سے بھی تلاوت کا آغاز کریں لازمی بسم اللہ پڑھیں، اگر بسم اللہ نہیں پڑھنی تو اس کی 2 صورتیں ہیں، 2 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا ذاتی یا صفاتی نام نہیں ہونا چاہیے، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ نہیں پڑھنا، کیونکہ ایک جگہ پر تو آپ شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں، دوسری جگہ پر اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں، یہ ایک جگہ جمع نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟